आज हमारे सबक का उन्वान है जी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, याद रखिएगा कि मुफरदात की बहस में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ सबसे ज्यादा अहमियत रखती है मुफरदात की बहस में। जी, तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में मैं आपको पहले पहचान बतलाता हूँ, फिर अकसाम की पहचान बतलाता हूँ। अगर आप तवज्जो से समझेंगी तो इंशाल्लाह आपको ये किस्में बआसानी समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। देखें, मुफरदात की बहस को आप खोलें, ये सफा नंबर है मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की बहस को। ये सफा नंबर हम मेरे पास 33 है, फसल नंबर 11 है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, पहले गैर मुनसरिफ को देखिए। गैर मुनसरिफ होता है जिसमें असबाब मनसरफ में से दो सबब हों या एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मकाम हो। जी, गैर मुनसरिफ वही सब है जिसमें असबाब मनसरफ में से कोई दो सबब हो या एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मकाम हो। ठीक है, अब असबाब मनसरफ कितने हैं वो नीचे जिक्र है उससे। जी, असबाब मनसरफ अदल, वसफ, तानीस, मारिफा, उजुमा, जमा, तरकीब, वजन, फेल, अलिफ, ज़ाइदतान। मेरी बात समझ में आ रही है जी? जवाब जरूर साथ साथ देती रहें ताकि हमारे इल्म में आ जाए कि आपको बात समझ में आ रही है। तो देखिए, अब असबाब मनसरफ कुल कितने हुए जी? कितने हुए? 9। ठीक है, ये मैसेज में जवाब देते रहें जी। असबाब मनसरफ 9। अच्छा, अब 9 को जान, अगर हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को पहचानना चाहते हैं तो हमें असबाब मनसरफ में से 9 को समझना होगा, उनकी पहचान हमें समझनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है जी? असबाब मनसरफ में से 9 को समझना होगा, उनकी पहचान हमें समझनी होगी, तब जाके हमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की पहचान होगी। अब असबाब मनसरफ में से 9 हैं, अब इनको हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। इनको हम तकसीम करते हैं कितने हिस्सों में जी? दो हिस्सों में। कुछ असबाब मनसरफ वो हैं कि जिनको हम जी, कुछ असबाब मनसरफ वो हैं कि जिनको पहचानने का खास तरीका हमारे पास मौजूद है। ठीक है, खास तरीका यानी उन असबाब मनसरफ को हम यानी कि किसी अलामत के जरिए से पहचान सकते हैं। अच्छा, एक तो ये, दूसरी बात उसमें यह है कि वो असबाब मनसरफ ऐसे हैं कि हम उनका इस्तेमाल बकसरत करते हैं। दो चीजें, यानी उनकी पहचान का तरीका भी आसान है। ठीक है, उनकी पहचान का तरीका भी आसान है। मेरी बात समझ में आ रही है? उनकी पहचान का तरीका भी आसान है। ठीक है, और मतलब हम क्या कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल, हम उनके इस्तेमाल भी बकसरत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मारिफा को ले ले। मारिफा, मारिफा ये क्या है? असबाब मनसरफ में से एक सबब है। हमने मारिफा नकरे की किस्में पढ़ ली, लेकिन उसमें याद रखिएगा जब हम मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में असबाब मनसरफ की बात करेंगे ना, मारिफा की बात करेंगे, तो उससे मुराद सिर्फ अलम यानी नाम होगा। दूसरी बात ये थी कि देखिए, दो चीजें, कुछ असबाब मनसरफ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बकसरत है और उनके पहचानने के लिए जाब्ता भी हमारे पास है। अब साफ आ रही है आवाज? जी,
اس لیے دونوں باتیں اب سمجھ میں آ گئی. میں آگے چلوں. اب ہم نے وہ اسباب کرنے ہیں کہ جن کے پہچاننے کا ضابطہ بھی متعین ہے اور ان کے استعمال بھی بکثرت ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا معرفہ. ہم اسباب منصرف میں معرفہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ علم، یعنی نام. اب نام کیا ہے؟ الحمدللہ ہمیں آتا ہے، پتہ ہے. مثال کے طور پہ میں کرتا ہوں، جیسے دیکھیں فاطمہ، اب کیا ہے نام کا پتہ ہے جی. قاسم، نام کا پتہ ہے نا جی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ کہ اسباب منصرف میں سے ایک ایسا سبب ہے، اس کے استعمال بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی پہچان بھی ہمیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ الحمدللہ یہ آسانی سے ہوگی اس میں. دوسرا سبب جو ہم آسانی کر سکتے ہیں وہ ہے تانیث، معرفہ، مؤنث ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، مؤنث ہونا یہ پہچان بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ جتنی بھی تانیث کی علامتیں ہیں، گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ 3 علامتیں تھی. اچھا، ان تینوں علامتوں میں سے ہر ایک یہاں پہ پائی جاتی ہے. یعنی تانیث، جب بھی ہم تانیث لیں گے تو اگر ہم جیسے فاطمہ کو لے لیں تو اگر اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا. اچھا، اسی طرح جی، اسی طرح ہم کیا لیتے ہیں؟ جیسے بشرا. اب یہ کیا؟ الف مقصورہ آ گیا آخر میں. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ اب اس کے آخر میں کیا آ گیا جی؟ الف مقصورہ. جی، اسی طرح الف ممدودہ کیا ہے؟ میں الف ممدودہ کی بھی مثال دیتا ہوں. جیسے الف ممدودہ کی کم آتی ہے لیکن خیر، مثال حمراء، حمراء، اب یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ. تو اب اس کی پہچان کی بھی آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پہ معرفہ سے مراد عالم ہو گیا، اس کے استعمال بھی بکثرت ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور مؤنث ہو گیا، اور مؤنث میں تینوں طرح کی علامتیں ہیں، گولتا ہے، الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ اچھا، اب آگے آ جائیں جی. جمع چوتھا سبب. تیسرا سبب ہم جمع کرنے لگے. جمع سے مراد آپ اس سے پچھلے صفحے پر دیکھیں، جمع ملتحل جموں کے اوزان. ہم جب غیر منصرف میں جمع کا لفظ، اسباب منصرف میں جمع کا لفظ بولیں گے تو ہماری مراد یہ جمع جی، جمع منتحل جموں کے اوزان ہوں. جمع منتحل جموں کے اوزان کون کون سے ہیں؟ مفاعل. ٹھیک ہے جی، دیکھیں مفاعل یہ وزن ہے. دوسرا مفاعیل، ٹھیک ہے. تیسرا فعائل، یہ 3 اوزان ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب یہ کیا ہے؟ 3 اوزان ہیں، تینوں ہمارے سامنے. یہ غیر منصرف میں جب ہم جمع بولتے ہیں تو اسے یہ مراد ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی آپ سب کو؟ غیر منصرف میں ہم جب جمع بولتے ہیں تو وہاں پہ یہ مراد. اچھا، اب جب ہم جمع بول رہے ہیں اور یہ مراد ہے تو یہ بھی حل ہو گیا. تو یہ وہ 3 ہوگی، تانیث، معرفہ اور جمع. ٹھیک ہے. الف نون زائدتان، چوتھا سبب الف نون زائدتان. دیکھیں الف نون زائدتان کی پہچان بھی آسان ہے کہ کوئی بھی اسم ہو، شرط کیا ہے جی؟ اسم ہو اور اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، اور نہیں، الف اور نون ہو، الف اور نون. مثال کے طور پہ عمران، سلمان. اب اس میں بے شمار نام. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ عمران، سلمان، رضوان، فرحان، عثمان، عفان.
یعنی جتنے بھی اسما آئیں گے جن کے آخر میں الف نون زائدہ تان آئے گا تو وہ بھی اسماء منصرف میں سے ایک سبب ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ جی اب یہ کل کتنے ہو گئے؟ معرفہ، تانیث، جمع، الف نون زائدہ تان، 4 ہو گئے. پانچواں وزن فعل. وزن فعل ٹھیک ہے، وزن فعل. اب وزن فعل سے مراد ادھر دیکھیں، توجہ کیجئے گا، عام طور پر اس میں تفضیل کا وزن ہے، افعلو. اس وزن پر کوئی لفظ آئے گا تو وزن فعل ہوگا، یعنی وزن فعل میں سے ہوگا، اسماء منصرف میں سے. مثال کے طور پر جیسے دیکھیں افضل نام ہے، وزن فعل ہے. انور نام ہے، وزن فعل ہے. اکبر نام ہے، وزن فعل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا اس میں دوسری چیز ہے کہ وزن فعل کی پہچان، دوسری چیز کہ فعل مضارع کا وزن ہو، ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع کے وزن سے مراد کیا ہے کہ شروع میں حروف اتین. حروف اتین کون کون سے ہیں؟ حمزہ، تا، یا، نون، جو فعل مضارع کی علامتیں بنتی ہیں. حروف اتین حمزہ، تا، یا، نون، ان میں سے کوئی لفظ کسی اسم کے شروع میں ہو، جیسے یزید لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی اگر نام کے طور پر، وزن فعل کے طور پر آئے تو یہ نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کیا ہے؟ یا ہے. تغلب تا ہے. نرجس نون ہے، ٹھیک ہے. احمد تو وہ افعال کا وزن آ گیا، ٹھیک ہے. تو وزن فعل کی یہ پہچان ہے، وزن فعل کی یہ پہچان. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ اچھا چھٹا سبب ترکیب. چھٹا سبب ترکیب ہے. ترکیب سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ترکیب سے مراد مرکب منع صرف بس، یعنی دو لفظ ایسے مل جائیں کہ وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں اہل عرب کے ہاں، اور کسی ایک چیز کا نام رکھ دیا جائے. اب یہ کیا ہے؟ اس کے استعمال بہت کم ہے، اور جو ہے اس کی پہچان کی بھی چونکہ کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے کہ کون سے دو لفظوں کو ملائیں تو وہ آپس میں بن جائے، اس لیے اس کو ہم کم استعمال میں لائیں گے. مثال کے طور پہ جیسے بالا بکا ہے. اب یہ اہل عرب سے سنا ہے، بالا اور تھا، بکا اور تھا، دونوں کو ملایا ایک قسم بنا دیا، ایک شہر کا نام بن گیا. یہ ترکیب ہے. تو ترکیب سے مراد جب ہم غیر منصرف میں ترکیب بولیں گے، اس سے مراد وہ نہیں ہوگی جو ہم ویسے ترکیب کرتے ہیں، اعراب کرتے ہیں، یعنی فعل فاعل مفعول بناتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سب کو؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ دیکھیں جی، صرف دو رہ گئی، دو، عدل اور عجمہ. عدل کی پہچان، عدل کے استعمال بھی کم ہے، اور اس کی پہچان کے لیے کوئی ضابطہ متعین نہیں ہے. البتہ وہ 6 اوزان ہیں جو ہدایت النحو میں لکھے ہوئے ہیں، ان 6 اوزان میں سے کسی وزن پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ عادل ہے، لیکن استعمال بھی کم ہے. اسی طرح عجمہ ہے، عجمہ کے استعمال بھی کم ہے، اور ضابطہ بھی کوئی نہیں کہ جی کوئی عربی عجمی لفظ ہو پھر عربی میں جا کے وہ کیا ہو جائے، عالم بن جائے. اب اس کے لیے کوئی ضابطہ متعین نہیں ہے، اس لیے اس کو استعمال بھی کم ہے. اب میں نے آپ کو ایک ایک کو سمجھا دیا.
ایک ایک سمجھا دیں. اب ہم آتے ہیں منصرف غیر منصرف کی طرف. اب یاد رکھیے گا کہ ہم نے معرفت سے مراد عالم لیا تھا اور کم از کم دو سببوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تب وہ غیر منصرف بنے گا, یا دو کے قائم مقام ہو. اب دو کے قائم مقام کون کون سے ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دیا, میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں. 3. نمبر 1, جی الف مقصورہ. جی مثال کے طور پہ بشرا. اب یہ لفظ ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں غیر منصرف ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ کیا ہے, آخر میں الف مقصورہ ہے. بس آنکھیں بند کرتی, یعنی دو سببوں کے قائم مقام. اچھا, پھر دوسرا الف ممدودہ. ٹھیک ہے, یہ بھی جس لفظ کے آخر میں آ جائے وہ غیر منصرف ہوگا, جیسے حمراؤ. اور کوئی سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت ساری مثالیں ہیں. جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے گا وہ بھی غیر منصرف, اس میں بھی کوئی سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا, جی جمع منتہل جموں کا کوئی بھی وزن, ٹھیک ہے, وہ بھی غیر منصرف ہوگا. اکیلا دو سبب کے قائم مقام ہوگا, جیسے مساجد. یہ کہ اکیلے دو کے قائم مقام, دو کے قائم مقام. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کو یاد رکھیے گا, الف مقصورہ, ٹھیک ہے, الف ممدودہ اور جمع منتہل جموں, یہ دو کے قائم مقام ہوتے ہیں, ان میں دوسرا سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح چوتھا جو ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں, چوتھا بھی اگرچہ دو کے قائم مقام نہیں ہوتا, لیکن وہ اس وزن پر کوئی بھی لفظ آ جائے آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہے کہ وہ غیر منصرف ہے. وہ ہے وزن فعل, اس میں تفضیل کا وزن. جیسے افضل. اب آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں غیر منصرف, اگرچہ دو سبب نہیں ہوتے, لیکن اس وزن پہ جو بھی آگے غیر منصرف ہوگا. دوسرا سبب کیا ہوگا, یا تو عالم ہوگا یا وصف ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یہاں پہ نام والا معنی نہیں ہے تو وصف ہوگا. اور اکبر نام رکھ دیں تو ایک وزن پہلے دوسرا عالم. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا, اب عالم کسی دوسرے سبب کے ساتھ مل کر غیر منصرف بنے گا. مثال کے طور پہ فاطمہ ہے, نام رکھا, آخر میں گولتا ہے تانیث آ گئی, دوسرا سبب عالم ہو گیا, معرفہ ہو گیا, وہ غیر منصرف ہو گیا. جی بالا بکا ایک سبب, جی بالا بکا ایک سبب, اس میں کیا ہے, ترکیب ہے, دوسرا عالم ہے, نام ہو گیا. الف نون زائدتان, عمران, فرحان. اب یہ کہ ایک الف نون زائدتان ہے, دوسرا عالم ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تانیث میں نے آپ کو بتلا دیا. اجمہ میں بھی دوسرا سبب عام طور پہ عالم ہوتا ہے. اور عدل کی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس کی خاص پہچان نہیں, اوزان ہے. تو جیسے ہم نے یہاں پہ مثال پڑھی اس کو یاد رکھ لیں, باقی زیادہ مثالیں ذہن میں نہ رکھیں, نہ ہی اس کے استعمال ہے بکثرت. جیسے یہاں پہ ہم نے کیا کیا, عمروں میں دو سبب ہیں, عدل اور معرفہ, یعنی عدل اور عالم. ٹھیک ہے. اچھا وصف کا رہ گیا تھا, وصف کے یہ دو چار اوزان یاد رکھیں. فعالو جیسے سلاسو, مفعلو, مسلسو. ٹھیک ہے, فعلاؤ, جی حمراؤ, یہ دو یاد رکھیں, یہ زیادہ آتے ہیں, فعالو اور مفعلو. فعالو, مفعلو, یہ کیا ہے, دو سبب ہیں, ان کو آپ یاد رکھیں. تو اب دیکھیں, اب مجھے بتلائیے گا کچھ سمجھ میں آئی بات, کسی کو کوئی پوچھنا ہو تو بتلا دیں. اب یہ بالکل یہ مشکل بحث ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے توجہ سے سمجھ لی تو آسان ہے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی کی وجہ سے اسباب منصرف کی آپ لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی. اچھا, جس میں دو سبب نہیں ہوں گے وہ منصرف ہوگا. سمجھ گئی بات کو جی؟
اب آپ دیکھیں، اب آپ اپنے ناموں کو ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے نام کیا ہوتے ہیں عام طور پہ؟ غیر منصرف کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عالم ہوگا، دوسرا تانیث ہوگی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے وصف کے لیے بھی اوزان ہے، وصف کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں. یہ دو اوزان آپ کے سامنے رکھیں، یہ دو اوزان فعال اور مفعل. دیکھیے ثلاثو معنی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ اس میں تعین نہیں ہوتی، وہ الگ سی بات ہے، لیکن میں وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو یعنی جو فوراً دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے یہ کیا ہے. تو ان دو اوزان کو یاد رکھیں، فعال اور مفعل. باقی عدل کے 6 اوزان ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں ہدایت النحو میں سے نقل کر کے آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ تو یہ الحمدللہ ہماری جو ہے مفردات کی بحث الحمدللہ مکمل ہوئی. مفردات کی بحث الحمدللہ مکمل ہوئی، اور امید ہے کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا کہ بھئی مفردات میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ میں آگی بات جی؟ کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو مجھے بتلا دیں، تاکہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2-3 منٹ دیتا ہوں، کوئی ایک سوال کسی نے سمجھنا ہو اس حوالے سے. جی جی بتلائیے. تو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس طرح آپ یاد رکھیں گی تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، کوئی آپ کو فائدہ ہوا اس طرح سمجھنے سے؟ دیکھیے سلاسو ایک اس میں کیا ہو گیا؟ وصف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نے آپ سے بتایا تھا عدل کی بھی پہچان کم ہے، لہذا اس کے اوزان کو یاد رکھیں. میں 1-2 اوزان بتا دیتا ہوں. عدل کے ایک تو فعلو، جیسے عمرو. ٹھیک ہے. فعالی. ٹھیک ہے. اسی طرح اور فعلی. 2-3 اوزان میں نے آپ کو بتلا دیے. ان اوزان کے ذریعے سے کوئی یعنی اس کے لیے بھی بعض اوقات نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے بتایا آپ کا فوکس ہونا چاہیے جن کا استعمال بکثرت ہے، اور اور ان کو پہچان بھی آپ آسانی سے سکتے ہیں. جن کے استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہے اور ان کی پہچان بھی آپ آسانی کر سکتی ہیں. جی جی سب کو سمجھ میں آگے چلے پھر. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے ہماری جو کلاس ہوگی اس کو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، کیونکہ 2-4 منٹ ہیں تو باقی انشاءاللہ کل کریں گے کہ اس میں ہم مرکبات کی طرف جائیں گے. اب مرکبات کے لیے آپ کو مطالعہ کر کے آنا ہوگا. ایک کتاب علامات نحویہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں، علامات نحویہ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں، اس میں جی موصوف صرف معرف وہ مضاف مضاف الیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جی اور مرکبات کی جتنی بھی ترکیبیں ان سب کی پہچان وہاں پہ درج ہے. اور اگر آپ کس سے وہ نہ ہو سکے تو پھر میں دوسرے آپ کو اپنے وہ یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیتا ہوں. جی تو اس میں نے ایک ایک سبق کر کے کروایا ہوا، اس کو آپ سن سکتی ہیں. دیکھیں جب ایک سبب ہوگا تو منصرف ہوگا نا. جب ایک سبب ہوگا تو منصرف ہوگا، 2 ہوں گے تو غیر منصرف ہوگا. اور پھر اس میں 2 جو میں نے آپ کو تین بتا دی کہ ان میں کیا ہے، ان میں 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی لیکن 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات ہٹا کٹا بندہ ہوتا ہے نا یا عورت ہوتی ہے، تو ہائیسٹ پر اگر بیٹھنا ہو اس میں سیٹیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، تو اس میں وہ اکیلا بندہ بیٹھتا ہے تو وہ وہ گاڑی والا کہتا ہے بھائی آپ کی تو 2 سیٹیں بنتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی میں تو اکیلا ہوں.
تو مطلب یعنی اسباب منصب میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. سمجھ گئی بات کو جی؟ تو میں مرکبات کی طرف جانا. مرکبات میں ہم پہلے مضاف مضاف الیہ سے شروع کریں گے، پھر منصرف، پھر موصوف صرف، پھر جملہ اسمیہ، پھر جملہ فعلیہ. ایک ایک کی پہچان آپ کو کروائیں گے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان میں ضرورت ہے سمجھنے کی تو ضرور کلاس کو میں حاضر ہوئی ہے جی، تاکہ اس کو بآسانی آپ کو سمجھا جا سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اور جو ہے آج کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر ہم مرتبہ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.